सुलेमान कासिम है, उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत खतरा महसूस कर रही है, क्या देखते हैं कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए? बिल्कुल इमरान खान के बेटों को हक हासिल है कि वो अपने वालिद की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसको आगे बढ़ाएं। पार्लियामेंट मुकम्मल तौर पर गुलाम बन चुकी है, निजाम इंसाफ मुकम्मल तौर पर टाउट बना दिया गया, मीडिया टाउट बना दिया गया, सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं क्रैकडाउन, आए रोज कोई ना कोई क्रैकडाउन। अभी 27 चैनल जो हैं उनको बंद किया जा रहा है। तो जो रियासत इतनी संगदिल है वो किसी भी हद तक जा सकती है। यानी कि आपका लिहाजा आपका अगर ये पॉइंट इन ऑफ व्यू लोगों है ने कि रियासत जो है वो इस वक्त किसी भी हद तक जाएगी और इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान को रिहा करने का इस सिस्टम में अभी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है, लेकिन वही है कि कोई तहरीक बड़ी हो जाए तो फिर कामयाबी हो सकती है। शर्मनाक स्याह कानून लाए जा रहे हैं, ये सब इसलिए हो रहा है कि उस एक शख्स को और उसकी सियासत को, उसकी जमात को माइनस करना है। अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहूंगी। सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरा चैनल दी न्यूट्रल विद आलिया शबीर को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो अहम खबरें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अहम शख्सियात मेरे साथ होती हैं, उनका इंटरव्यूज करती हूँ, वो आप फौरी तौर पर देख सकें। आज की शख्सियत जो मेरे साथ हैं, सीनियर साफी हैं अमीर अब्बास साहब। अमीर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के व्लॉग में आप मेरे साथ हैं। आप मुझे मशवरा दीजिए कि कहाँ से शुरू करूं, क्योंकि दो अहम इश्यूज हैं। एक तो पाकिस्तान का सिस्टम है, अब वो बदलने की बातें हो रही हैं, दूसरी तरफ इमरान खान की तहरीक है जिसमें उनके बेटे कासिम और सुलेमान की एंट्री है, वो पाकिस्तान आ रहे हैं। दोनों चीजें खत्म होनी है, एक ना एक वक्त आएगा, तो जहां से आप चाहें शुरू करें। चले मैं तहरीक से शुरू कर लेती हूँ। तहरीक के हवाले से कि इस वक्त इमरान खान के बेटे जो सुलेमान कासिम है, उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। हुकूमत खतरा महसूस कर रही है, क्या देखते हैं कि उनको पाकिस्तान आना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया आपका आलिया साहबा। बिल्कुल इमरान खान के बेटों को हक हासिल है कि वो अपने वालिद की जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसको आगे बढ़ाएं। इसकी दुनिया में बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। मसलन नेल्सन मंडेला, जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और 27 साल जेल में रखा गया, तो उनकी जो अहलिया थी विनी मंडेला, विनी मंडेला का एक बहुत बड़ा नाम है साउथ अफ्रीका में। जो वहाँ का अपार्थीड सिस्टम था, जो जुल्म का निज़ाम था, उसके खात्मे में जो स्ट्रगल की, शौहर जेल में था और बाद में स्ट्रगल जो है वो उनकी अहलिया ने की। इसी तरह से आप देखें क्या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने फिर अपने वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत के बाद स्ट्रगल नहीं की। और पाकिस्तान से लेके दुनिया भर में कई मिसालें जो हैं वो आपके सामने मैं रख सकता हूँ। इसी तरह से ये जो कहा जा रहा है ना कि इमरान खान के जो बेटे हैं वो शायद कोई सियासत में कदम रख रहे हैं, ऐसा नहीं है। सियासत में अगर उन्हें कदम रखना होता तो उसका बेहतरीन मौका उस वक्त था जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे। वो 3.5 साल, 3.25 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। वो चाहते तो अपने बेटों को लाकर और प्राइम मिनिस्टर हाउस को या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को एक एकेडमी में तब्दील कर देते, जिस एकेडमी में उनके बच्चों की तरबियत होती, मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म की तरबियत होती। उनके पास पंजाब में हुकूमत 3.25 साल, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत तकरीबन अब 12वें साल में दाखिल हो चुकी होगी। गिलगित में उनकी हुकूमत रही, कश्मीर में उनकी हुकूमत रही। वो जिस हुकूमत में भी चाहते थे अपने बेटों को लाके इंस्टॉल कर सकते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद ये पाकिस्तान का पहला शख्स है इमरान खान, जिसने, कायद का भी आपको मालूम है ना कि कायद ने जब उनकी अपनी बेटी से उनकी नाराजगी हो गई, तो कायद ने गवर्नर जनरल बनने के बाद अपनी बेटी को पाकिस्तान, ये जो नई रियासत थी, नई मुमलकत थी, उस इसमें लाके अपनी बेटी को अपनी जानशीनी नहीं दी उन्होंने। उनकी बहन, जो पाकिस्तान बनने से पहले पूरी तहरीक की आजादी हिंदुस्तान के अंदर जिनका हिस्सा था, बहन का पूरा भाई के साथ, अपनी बहन को उन्होंने कोई ऑफिस नहीं दिया, कोई पोजीशन नहीं दी। बल्कि अकबर पीर भाई कायद आजम के एक भांजे थे, तो उन्होंने पाकिस्तान बनने के पहले की बात है, ये शायद पाकिस्तान बन चुका था, उन्होंने विजिटिंग कार्ड के ऊपर, अपने विजिटिंग कार्ड के ऊपर अपने नाम के साथ लिखा अकबर पीर भाई, या आगे जैसे होता है कि नेफ्यू ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो कायद आजम को शदीद गुस्सा आया और कायद आजम को सिफारिश की गई थी, आपका भांजा जो है तो बहुत काबिल है, इसको आप कोई पोजीशन दे। उन्होंने कहा इसकी सबसे बड़ी नाअहलियत ये है कि ये मेरा रिश्तेदार। तो कायद के बाद अगर कोई शख्स आपको मिलता है वो इमरान खान है, जिसने अपने बच्चों को
کوئی دیکھیں یہ پاکستان کی سیاست جو ہے عالیہ، اس میں یہ ایک میریکل ہے، یہ ایک میریکل ہے کہ پاکستان کی روایتی سیاست کو آپ دیکھیں کہ جہاں ہر خاندان نے، ہر سیاسی خاندان نے، اس نے یہاں پہ پوری کوشش کی اور باقاعدہ سٹرکچرڈ کوشش کی، منظم منصوبہ بندی کے ذریعے سے کوشش کی کہ ہمارے بچے، ہمارے سمدھی، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، وہ پاکستان کی پالیٹکس کے اندر انگریس کریں۔ جس وقت بلاول بھٹو اپنی والدہ کی شہادت کے بعد سیاست میں آئے 2008 کے بعد، بیچ میں وہ چلے گئے تھے پڑھنے کے لیے، جب محترمہ کی شہادت ہوئی تو وہ پڑھ رہے تھے باہر، وہ واپس آئے والدہ کی وجہ سے، شہادت کی وجہ سے، پھر وہ واپس چلے گئے اپنی ڈگری مکمل کرنے کے لیے۔ جب وہ واپس آئے اپنی ڈگری مکمل کر کے، تو ان کو پورا سندھ حکومت جو ہے، جو پورا ایک پیرا فرنیلیا تھا، وہ ان کے ہاتھوں میں تھا، وہ انہوں نے وہاں تربیت لی اپنی۔ جب نواز شریف پرائم منسٹر تھے 2013 سے 2017 تک، تو مریم نواز صاحبہ اس وقت پرائم منسٹر آفس میں میٹنگ چیئر کیا کرتی تھی، وہ دیکھتی تھی کہ وزیر اعظم کیسے کام کرتا ہے، میٹنگز کیسے چیئر کی جاتی ہیں، بیوروکریسی سے کیسے ڈیل کرنا ہے، ملٹری سے کیسے ڈیل کرنا ہے، حکومت کیسے چلاتی ہے۔ شہباز شریف نے اپنے بیٹے حمزہ شہباز کی تربیت کروائی جب وہ وہاں چیف منسٹر تھے۔ کیا عمران خان کے بچے جو ہیں ان کے سر پہ سینگ لگے ہوئے، کیا وہ نہیں آ سکتے تھے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو سلیمان ہے اور قاسم ہے وہ برٹش نیشنل ہے، حکومت کی جانب سے یہ خاص کر کہا جا رہا ہے کہ وہ برٹش نیشنل ہے، اور وہ ان کے پاس تو پاکستان کی کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے کوئی، تو وہ پاکستان آ سکتے ہیں نہیں آ سکتے، اور یہ اس تحریک میں شامل ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کے وہ ڈوول نیشنل ہیں یا نہیں، یا وہ صرف برٹش نیشنل ہیں، کہ ان کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ پاکستانی نیشنلٹی نہ بھی ہو، ان کی والد تو ان کا پاکستانی ہے نا، ان کے والد کی تو پاکستانی نیشنلٹی ہے نا۔ حسن نواز اور حسین نواز کی بھی ڈوول نیشنلٹی تھی، وہ بھی جا کے تقاریب میں بیٹھتے رہے اپنے والد کے ساتھ، وہ بھی آفیشیل وزٹس کے اندر اپنے والد کے ساتھ بغیر کوئی پبلک آفس ہولڈ کیے وہ میٹنگز میں بیٹھتے تھے۔ ابھی یہاں اسلام آباد میں شاید فیلڈ مارشل بنانے کی تقریب تھی یا کوئی تقریب تھی، اس میں یہ بھی کچھ عرصہ پہلے، اس میں بھی نواز شریف کے بیٹے وہاں بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وہ کس حیثیت میں بیٹھے ہوئے تھے؟ تو اگر وہ ڈوول نیشنل ہوتے ہوئے، بلکہ جس وقت یہ پیناما کا اسکینڈل آیا تو ان کے بیٹوں کو جب انویسٹیگیٹ کرنا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی ہم تو ہیں ڈوول نیشنل، آپ ہم سے آپ ہمیں کیسے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں؟ تو ڈوول نیشنلٹی جو ہے نا وہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور یا تو وہ سیاست میں آ رہے ہو نا، الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہیں، تو پھر ان کو پاکستان کی نیشنلٹی چاہیے، پھر ان کو ڈوول نیشنلٹی انہوں نے کوئٹ کرنی ہے۔ جب آپ نے ان کے والد کے لیے تمام راستے بند کر دیے، تمام راستے، عدالتوں نے انصاف دینا چھوڑ دیا، پارلیمنٹ مکمل طور پر غلام بن چکی، نظام انصاف مکمل طور پر ٹاؤٹ بنا دیا گیا، میڈیا ٹاؤٹ بنا دیا گیا، سوشل میڈیا پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کریک ڈاؤن، آئے روز کوئی نہ کوئی کریک ڈاؤن، ابھی 27 چینل جو ہیں ان کو بند کیا جا رہا ہے۔ سول بیوروکریسی اور پولیس جو ہے وہ ریاست کے گماشتوں کی طرح کام کر رہی ہے، وہ ان میں سے کوئی بھی نو کہنے کو تیار نہیں ہے۔ ہر غلط کام جو غلط آرڈر جو ان کو دیا جا رہا ہے وہ کہتے ہیں جی مائی لارڈ ہم کریں گے، کیونکہ ان کو اچھی مراد چاہیے، ان کو اچھی پوزیشن چاہیے، ان کو پروموشن چاہیے، ان کو اچھی پوسٹنگ چاہیے۔ تو جب آپ نے ایک شخص کے لیے تمام دروازے بند کر دیے ہیں جہاں سے وہ اپنی جائز آئینی سٹرگل کر کے اپنا حق لے سکتا تھا، تو اب اس کے بیٹے اگر آ کے اس کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر کون اس کا ساتھ دے گا؟ اور آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ دنیاوی سیاست کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کیا حضرت خدیجہ نے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعوت اسلام شروع کی تو کس کی دولت تھی، کس کا سرمایہ تھا جو اس دعوت اسلام میں خرچ ہوا؟ بے شمار اسلام کے زمانے سے لے کے اور اس دنیاوی سیاست تک آپ کو ایسے مثالیں ملتی ہیں جب فیملیز کھڑی ہوتی ہیں سپورٹ کے لیے، یکجہتی کے لیے، اپنے اپنے شوہر، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے والد کے ساتھ، اور یہاں تک اگر ان کے بچے آتے ہیں تو ان کا پورا حق ہے آنے کا، اور ان کو بلکہ آنا چاہیے، اب ان کو آنا چاہیے۔ اچھا امیر عباس صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر قاسم اور سلیمان پاکستان آتے ہیں اور عمران خان کی رہائی کی تحریک میں شامل ہوتے ہیں تو مومنٹم کیسا ہوگا؟ بالکل اس میں فرق پڑے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ دونوں بچے چونکہ
پاکستان بہت کم رہے. جب چھوٹے تھے تو ان کی والدہ کی جب ڈیورس ہوئی تو جمائمہ خان صاحبہ باہر چلی گئی, بچے بھی ظاہری بات ہے ماں کے ساتھ چلے گئے. پاکستان کبھی کبھار ملنے آتے تھے اپنے والد سے. اس سے زیادہ کوئی انہوں نے پاکستان کی سوسائٹی میں اپنا لڑکپن جوانی یہ عرصہ نہیں گزارا. تو ان کے لیے بھی یہ پاکستان کا ماحول قدرے مختلف اور نیا ہوگا. اور سیاست تو بالکل بھی نہیں کی. ہمارے یہاں تو آپ کو پتہ ہے سیاست کا ایک بڑا عجیب سا اور بہت بھونڈا, اور یہ خاص طور پہ جو لڑائی جھگڑے فساد بلوے احتجاج, یہ ایک بڑا ہٹ کے کلچر ہے. وہ برطانیہ میں رہتے رہے, وہ تو اس کلچر سے واقف نہیں ہے. وہاں تو بڑی, میں نے خود برطانوی الیکشنز کو کور کیا ہوا, میں جانتا ہوں وہاں پہ پرائم منسٹر کیسے کیمپین کرتا ہے, وہاں جلسے کیسے ہوتے ہیں. تو وہ تو بالکل یکسر ایک مختلف دنیا ہے. وہاں تو تہذیب اور تمدن اور اخلاقیات اور رکھ رکھاؤ کے کچھ اور ہی معیارات ہیں. تو جب وہ واپس آئیں گے تو وہ کیسے اس کو کر پائیں گے, یہ بہرحال ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہوگا, نئی چیز ہوگی. لیکن اگر یہ ان کے لیے چیلنج ہے تو محترمہ بینظیر بھٹو اگین ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ محترمہ بھی باہر پڑھتی رہی. وہ تو دیکھیں نا آخری وقت تک ان کی اردو جو ہے محترمہ کی, وہ اس طرح کی تو نہیں تھی جیسے میری اور آپ کی اردو ہے. حالانکہ وہ انہوں نے بڑا عرصہ واپس آنے کے بعد اپنی آکسفورڈ سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ضیاء الحق کے خلاف جب تحریک چلی واپس آئیں تو وہ بہت عرصہ پاکستان میں رہی نا. 88 میں پرائم منسٹر بنی, وہ 93 میں پرائم منسٹر بنی, اپوزیشن کے زمانے میں بھی پاکستان میں رہی. لیکن ان کی اردو آخری وقت تک ٹھیک نہ ہو سکی. اچھا بلاول بھٹو اب دیکھ لیں 2011 سے وہ پاکستان میں ہے, 11-12 سے. تو اب ان کو پاکستان میں 12-13 سال ہو چکے ہیں. دوسری دفعہ وہ MNA ہیں, فارن منسٹر رہے ہیں. ان کی اردو آپ دیکھ لیں کیسی ہے. تو یہ بھی جو کلچرل ڈفرنس ہے, یہ کلچرل ڈفرنس بھی ہمارے ہاں ایسی مثالیں موجود ہیں. اچھا, اس میں اہم سوال یہ ہے اس وقت جو سلیمان اور قاسم کا پاکستان آنا ہے, حکومت نے آلریڈی دھمکی دے دی ہے. جیسے کہ رانا ثناءاللہ نے کہا ہے کہ وہ جیسے ہی پاکستان آتے ہیں تو ان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہوگا, حکومت ان کو گرفتار کر سکتی ہے؟ دیکھیں گرفتاری تو آپ سمجھیں کہ وہ یقینی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے, اس نظام میں کوئی رحم نہیں ہے. اس نظام میں کوئی اخلاقیات باقی نہیں. انہوں نے عمران خان کی اہلیہ کو, بشرا بی بی کو 2 دفعہ گرفتار کیا اور اب وہ کئی مہینوں سے گرفتار ہیں. حالانکہ یہ جو القادر کیس ہے, اس میں اگر کسی کو سزا ہو سکتی تھی, عمل تو ہو نہیں سکتی تھی. یہ کیس اس طرح سے تھا ہی نہیں جیسے انہوں نے بنایا, صرف سزا دینے کے لیے. لیکن چلے ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کوئی بہت بڑا جرم کیا تھا عمران خان نے, تو سزا کس کو ہونی تھی؟ عمران خان کو, پبلک آفس ہولڈر کو سزا ہونی تھی نا. جو ان کی اہلیہ ہے وہ تو پبلک آفس ہولڈر نہیں تھی, وہ تو فیصلے نہیں کر سکتی تھی, وہ تو بینیفیشری بھی نہیں تھی. میں بینیفیشری بھی تب ہونا کہ اگر کوئی ایسٹس ان کے بن رہے ہوں اپنے شوہر کے بہاف پہ. یہ تو ایک ٹرسٹ ہے اور وہ اس ٹرسٹ کی ٹرسٹی ہے. تو شوہر نے بیوی کو ٹرسٹی بنا دیا, تو ٹرسٹی نے پیسہ تو کچھ نہیں لیا. لیکن آپ دیکھیں کہ صرف عمران خان کو توڑنے کے لیے, صرف عمران خان کی انا پہ, اس کی عزت پہ, اس کے اعصاب پہ حملے کرنے کے لیے انہوں نے ان کی بیوی کو 2 دفعہ گرفتار کیا, اور اب دوسری دفعہ تو کئی مہینوں سے وہ گرفتار. اور ان کی جو ضمانت کی درخواستیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں لگنے دی جا رہی, صرف اس لیے کہ ہم ان کو جیلوں میں رکھیں. اچھا, انہوں نے عمران خان کی بہنوں کو گرفتار کیا. میں نے خود ان کو دیکھا جب اکتوبر والے جلسے میں, شاید جی اکتوبر 2024 کے جلسے میں, وہ ڈی چوک میں بھی نہیں کھڑی تھی, وہ ڈی چوک کے ساتھ فٹ پاتھ پر کھڑی تھی. اب دیکھیں ان کے بھائی نے ایک پروٹیسٹ کی کال دی ہوئی, بہنیں بھائی کے ہمدم کھڑی ہیں. کیا بہنوں کو اتنا بھی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بھائی کی پروٹیسٹ کی کال میں پرامن طریقے سے غیر مسلح ہو کے, بغیر ہاتھوں میں لاٹھی ڈنڈا پتھر اسلحہ اٹھا کے وہ سڑک پہ آ کے فٹ پاتھ پہ کھڑی ہو سکے اپنے بھائی کی اظہار یکجہتی کے لیے؟ یہ جرم ہو گیا. وہاں سے ان کو گرفتار کر کے جیلوں میں جا کے قید کر دیا. اندازہ کریں, جیلوں کی جیل میں, تاکہ اذیت دیں فیملی کو, توڑیں. تو جو عمران خان کی اہلیہ پہ اچھا عدت جیسے غلیظ کیسز بنائے گئے, انتہائی بے شرم اور بےغیرتی کی انتہا کی گئی, جنہوں نے یہاں تک کر دیا تھا, ان سے آپ یہ توقع کریں گے نہیں جی وہ عمران خان کے بچوں پہ کو رحم کھائیں گے, تو وہ رحم نہیں کھائیں گے. عمران خان کے بوڑھے ماں باپ بھی آج قبر سے نکل کے آ جائیں اور ان کو عمران خان کو وصیت دینے کے لیے, اس کو توڑنے کے لیے, ان کو عمران خان کے بوڑھے ماں باپ کو بھی اگر جیلوں میں ڈالنا پڑے گا نا, یہ ان کو بھی ڈال دیں. تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے ان کے لیے. ہاں,
اب بہرحال ان بیٹوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ بھی کیا سختیاں جھیلنے کے لیے تیار ہیں، وہ کس حد تک اس موومنٹ کو آگے لے کے جاتے ہیں، یہ فیصلہ تو ظاہری بات ہے ان کا، بچوں کا ہوگا۔ اچھا امیر عباس صاحب، میرا ایک سوال یہ ہے کہ کیونکہ ہم یہ ساری بحث اور یہ تحریک اور اس سارا سب کا مقصد جو پرپس ہے وہ یہ عمران خان کی رہائی، تو اب عمران خان کی رہائی اب کسی بھی صورت، چاہے وہ تحریک ہے، مذاکرات ہے، مزاحمت ہے، کوئی بھی سینیریو ہے، اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ عمران خان رہا ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دیکھیں وہ صرف اسی صورت میں ہے کہ اگر بہت بڑی تحریک چلے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں دنیا میں، ایسا نہیں ہے کہ تحریکیں کوئی ناکام ہوتی ہیں، تحریکیں دنیا میں کم ایسا ہوا ہے کہ تحریکیں دنیا میں ناکام ہوئی، لیکن اس کے لیے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنا پڑے گا۔ یہ 2-3 لاکھ لوگوں سے یہ ریاست جتنی، یہ جو نظام ہے موجودہ ہائبرڈ، یہ جتنا ڈھیٹ اور جتنا ضدی نظام ہے، اور یہ جس حد تک جانے کا فیصلہ کر چکا ہے، ان کا بھی یہ فیصلہ ہے کہ کچھ ہو جائے چاہے، ہم بھی نہیں چھوڑیں گے اس کو۔ جب آپ یہ طے کر لیتے ہیں کہ کچھ ہو جائے چاہے، ہمیں اس کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو، تو پھر آپ نے 26 نومبر کو دیکھا تھا کہ 14 لوگوں کی موت تو انٹرنیشنل میڈیا نے، پاکستانی میڈیا میں ہمارے صحافیوں نے جیسے مطیع اللہ جان، باقی لوگوں نے 13 یا 14 لوگوں کی موت تو کنفرم کی جو 26 نومبر کو۔ تو کیا کوئی اس کی تو FIR تک درج نہیں ہونے دی، اس پہ کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، اس پہ کوئی تحقیقات نہیں ہوئی۔ تو جو ریاست اتنی سنگ دل ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہے، یعنی کہ آپ کا لہٰذا اگر یہ پوائنٹ ان آف ویو لوگوں ہے نے کہ ریاست جو ہے وہ اس وقت کسی بھی حد تک جائے گی، اور عمران خان کی رہائی کے لیے، عمران خان کو رہا کرنے کا اس سسٹم میں ابھی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن وہی ہے کہ کوئی تحریک بڑی ہو جائے تو پھر کامیابی ہو سکتی ہے۔ ریاست کے حوالے سے اب یہ بھی باتیں، جیسے کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ 27 یوٹیوب چینلز جو کہ عمران خان کے لیے آواز اٹھاتے تھے، حق اور سچ کی بات کرتے تھے، عوام کو سچائی بتاتے تھے، جو صحیح خبریں دیتے تھے، ان کا بھی گلا دبانے کی کوشش کی گئی ہے، یوٹیوب کو ان کو بھی لکھا گیا ہے۔ تو یہ تو آزادی اظہار کے اوپر بھی قدغن ہے، یعنی کہ تو یہاں پہ تو ایسا ہے کہ اب کوئی جنگل کا قانون بالکل بن چکا ہے، اس سے بھی آگے کی کوئی اگزامپل اگر ہو تو وہ ہو چکا ہے اس ملک میں۔ تو اس ملک میں آگے ہونے کیا جا رہا ہے؟ سسٹم کیا کہتا ہے کہ یہ اس سے آگے کیا، کہاں جائیں گے ہم؟ دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ عمران خان کے حق میں نہیں سمجھتا کہ یہ بات کہنی چاہیے کہ عمران خان کے حق۔ ہاں آج ضرور عمران خان اس جگہ پر کھڑا ہوا ہے چونکہ اس کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے۔ یہ جو آئین کا حلیہ بگاڑ دیا گیا ہے، یہ جو نظام انصاف کو ٹاؤٹ بنا دیا گیا ہے، جو میڈیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، یہ جو 26ویں اور ترمیم اور پیکا ایکٹ جیسے شرمناک سیاہ قانون لائے جا رہے ہیں، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اس ایک شخص کو اور اس کی سیاست کو، اس کی جماعت کو مائنس کرنا ہے۔ اس لیے اعلیٰ طور پہ کہیں نہ کہیں عمران خان کا ذکر آ جاتا ہے۔ اصولی طور پہ ہمیں بات کرنی چاہیے، وہ بات یہ ہے کہ دیکھیں اس وقت جو پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، چھوڑ دیں عمران خان، نواز شریف، زرداری، جو بھی ہو، کیا یہ ٹھیک ہو رہا ہے اس ملک میں؟ کیا ہم اسی قسم کا ملک اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو دینا چاہیں گے کہ جہاں ہر آنے والا حکمران جو ہے وہ عدلیہ کو، ججوں کو اپنا ٹاؤٹ بنا دے، غلام بنا دے، وہ میڈیا کو اپنے دسترخوان کی چٹنی بنا دے، وہ زبانوں پر تالے لگا دے، وہ لوگوں کے خلاف جعلی انتقامی مقدمات بنائے، وہ پولیس، بیوروکریسی، نیب، اینٹی کرپشن، FIA جیسے ریاستی اداروں کو سیاسی انتقام کے لیے اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کرے؟ کیا ہم یہ پاکستان دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو؟ اچھا، اگر ہم یہ ایک دینا چیز چاہتے ہیں، امیر عباس، ایک چیز یہاں پہ جو کنفیوژن ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ پولیٹیکل، جو اس وقت پولیٹیکل لیڈ بیٹھی ہے، جو اس سسٹم کا حصہ ہے، اس ہائبرڈ نظام کا حصہ ہے، کیا وہ چاہتی ہے عمران خان سے انتقام لینا، جس میں مریم صاحبہ کا نام آتا ہے، نواز شریف یا شہباز شریف، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ خالصتاً اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی ہے؟ دیکھیں مریم نواز تو انتہائی منتقم المزاج خاتون ثابت ہوئی، انتہائی منتقم المزاج، وہ تو ایک جنگجو قسم کی خاتون بن چکی۔
جہاں تک اسٹیبلشمنٹ اور ان دونوں جماعتوں کا مین تو یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ. تو دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی عمران خان سے مسئلہ ہے اور ان دونوں جماعتوں کو بھی مسئلہ ہے. ان دونوں جماعتوں کو مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو عمران خان کے دور میں ان کے اوپر کیسز تھے, وہ اس پہ بھی کبھی بات ہو سکتی ہے کہ وہ جو یہ جھوٹ اور پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ وہ عمران خان نے بنائی یا وہ انتقام لے رہا تھا, قطعاً ایسی کوئی بات, یہ سب ٹوٹلی نان سینس اور یہ بکواس ہے. ان میں سے 95% کیسز جینوئن تھے, میرٹ پر تھے اور پہلے سے بنے ہوئے, کوئی اس کا عمران خان سے لینا دینا نہیں تھا. اور عمران خان کا تو منشور تھا 1996 سے لے کے جب 2018 میں 22 سال اس نے سیاست اسی بات پہ وہ ووٹ مانگتا رہا کہ میں کرپشن کا خاتمہ کروں گا. تو جب وزیر اعظم بن گیا تو وہ کرپشن کرنے دے گا کسی کو, کیا مطلب وہ کیا ان جماعتوں کو چھوڑ دیتا, کیوں چھوڑتا وہ, بھائی اس کا منشور تھا یہ, اس بات پہ اس نے پارٹی بنائی نا, اسی بات پہ وہ سیاست کرتا رہا کہ میں کیسز بناؤں گا ان کے خلاف کرپشن کے, تو بنانے تھے, اس میں غلط کیا تھا. ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ کہیں زیادتی نہ کریں, جھوٹے کیسز نہ بنائیں, انتقام نہ لیں, نا انصافی نہ کریں, یہ نہیں ہونا چاہیے, کسی کو نہیں کرنا چاہیے. جہاں عمران خان نے کیا ہم تو اس کے سامنے اس کے منہ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یار آپ یہ غلط کر رہے ہیں, اور اگر آج ہو رہا ہے تو آج بھی غلط ہو رہا ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ ان جماعتوں کو اس بات کی بھی تکلیف ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان جماعتوں کو آج ان کا جو سروائیول ہے, جسے کہتے ہیں سروائیول فار دی فٹسٹ, یہ جو سروائیول فار دی فٹسٹ کی جنگ ہے, وہ جانتی ہیں یہ دونوں جماعتیں اور ان کی لیڈرشپ کہ پبلک کے اندر یہ ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں, لوگوں کے اندر یہ انتہائی ناپسندیدہ جماعتیں اور کردار بن چکے ہیں, اور عمران خان ان کے لیے سیاسی موت ہے. عمران خان سیاسی طور پہ ان کو ختم کر دے گا, سیاسی طور پہ بات کریں, لہٰذا وہ ان کو بھی سوٹ کرتا ہے کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو, اور اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی تو جنگ ہے اس وقت, تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں, وہ جنگ تو کھلم کھلا, اور اسٹیبلشمنٹ بھی. تو اسی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ پیپلز پارٹی کا جو مفاد ہے عمران خان کے خلاف وہ کنورج ہو چکا. اچھا, اب یہ تو مفاد ابھی تک تو یہ ساتھ چلا آ رہا ہے, لیکن اب یہ جیسے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بہت ساری خبریں آ رہی ہیں کہ اس سسٹم میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے. پہلے تو خبر اعزاز سید صاحب نے دی کہ صدر پاکستان کو جو ہے ان کے خلاف سازش کی جا رہی ہے, ان کو ہٹایا جائے گا. پھر 27ویں ترمیم کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کہ 27ویں ترمیم مبینہ طور پر ہے کیا, کہ جس کی بڑے ہی چرچے ہیں, ابھی سے ابھی وہ آئی نہیں ہے, اس کا کوئی مسودہ نہیں ہے, اور اس میں کیا ایسا ہونے جا رہا ہے کہ یہ سسٹم چینج ہو جائے گا؟ کیا آپ کے پاس خبر ہے اس بارے میں؟ دیکھیں 27ویں آئے یا 28ویں آئے عالیہ, اب اس سے کیا فرق پڑے گا جب آپ نے سارے بھرم ختم کر دیے ہیں, جب آپ نے 78 سال کا جو اس ملک میں بچا کھچا جو اثاثہ تھا جمہوری اقدار کا, آئینی بھرم کا, روایات کا, وہ سب آپ نے ختم کر دیا اس ملک میں, اور کوئی آپ کو چیلنج کرنے والا نہیں ہے. سپریم کورٹ تک کے آپ نے دانت توڑ دیے ہیں, اس کو ٹوتھ لیس کر دیا آپ نے. اب آپ 27ویں لائیں, 28ویں لائیں, یا لے کر آ جائیں ترامیم, کیا فرق پڑتا؟ نہیں, جیسے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 27ویں ترمیم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صدارتی نظام لایا جا سکتا ہے, اور فیلڈ مارشل جو ہیں ان کے اختیارات میں اضافہ ہو سکتا ہے, اور شاید وہ ایوان صدر بیٹھ جائیں اور یہ اختیارات ان کے پاس آ جائیں. وہ نہیں, وہ ممکن نہیں, وہ ممکن نہیں ہے, وہ ممکن نہیں ہے کرنے کو. تو خیر اب یہ چاہیں تو یہ معذرت کے ساتھ آپ کی جنس تبدیل کر کے آئین میں مرد کر دیں اور میری جنس تبدیل کر کے عورت کر دیں, کرنے کو تو یہ بھی کر سکتے ہیں, ان سے کچھ بعید نہیں ہے. جس میں نے کہا نا, جب انسان میں شرم حیا ختم ہو جاتا ہے, جب انسان میں لگی لپٹی ختم ہو جاتی ہے, جب انسان ٹھیک ہو جاتا ہے, وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک مریض کی عیادت کے لیے میں ایک ہاسپٹل گیا, تو میرے جو عزیز تھے جن کی عیادت کے لیے گیا, تو ان کے ساتھ والے بیڈ پہ ایک نوجوان مریض دراز تھا. تو ہم بات کر رہے تھے تو اچانک آواز آئی ایک سناٹے دار تماچے کی. اس وارڈ میں جو 5-7 مریض بیڈ لگے ہوئے تھے, ان کی 7 فیملیز تھی, وہ سب یوں چونک گئے کہ یہ کیا ہوا. تو وہ جب ہم نے دیکھا تو اس نوجوان نے جو بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا بیمار, اس نے اپنے والد کو تھپڑ مارا. تو وہ بڑا ایک بہت عجیب سا ایک وہ اس وقت ماحول بنا. تو وہ جو ہمارے عزیز تھے ان سے میں نے کہا کہ یہ کیا اس نے کیا ہے,
تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بچہ جو ہے یہ اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے اور باپ ہر وقت اس کی خدمت کرتا ہے، اس بچے کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا باپ ہے یہ کون۔ جب انسان یا نظام یا ریاست اس سطح پہ چلی جاتی ہے نا کہ اس میں شعور، اس میں احساس، اس میں روایات، اس میں اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں، تو پھر بیٹا باپ کے اوپر بھی تھپڑ مار دیتا ہوں جب دماغ سن ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کوئی بیت نہیں ہے کہ یہ فیلڈ مارشل کو پریزیڈنٹ بنا دیں یا پریزیڈنٹ کو کچھ اور بنا دیں یا شہباز شریف کو کچھ بنا، جو بھی بنا دیں، لیکن آئینی طور پہ تو ممکن نہیں ہے نا۔ ایک سرونگ آرمی چیف وہ کیسے پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں ڈیموکریسی میں؟ اگرچہ پرویز مشرف پریزیڈنٹ بھی بن گیا، چیف ایگزیکٹو بھی بن گیا، ڈیفینس منسٹر بھی بن گیا، چیئرمین جوائنٹ چیف بھی بن گیا، آرمی چیف بھی بن گیا، لیکن وہ سب بنایا اس وقت چونکہ وہ تو کھلم کھلا ڈکٹیٹرشپ تھی، اور اس میں پھر اس وقت جو چیف جسٹس ہے ارشاد حسن خان، وہ انتہائی مکروہ اور انتہائی بدبودار کردار پاکستان کی جوڈیشری کا، جس نے پرویز مشرف کو اختیار دے دیا تھا کہ تم جو بھی کرتے پھرو تم کر سکتے ہو، تمہیں کسی پارلیمنٹ سے پوچھنے کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر آج بھی یہ آج کی جوڈیشری جو ہے وہ ارشاد حسن خان کی طرح سے اگر وہ کام شروع کر دیتی ہے، اگرچہ ارشاد حسن خان ہی بن چکا ہے اس وقت سارا نظام، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کی سوچ جہاں تک جا سکتی ہے کہ ہاں یہ بھی ممکنات میں سے، وہ بھی ممکنات میں سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حوالے سے کیا آپ کی رائے ہے کہ حکومت؟ آپ کو کتنا ٹائم ہے، کیونکہ مجھے میری اپنی شو کی بھی ریکارڈنگ، بس لاسٹ میرا کوسچن یہ ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا اسرائیل کو واقعی پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے؟ دیکھیں اسے کہتے ہیں کہ اگر پر ہو تو کبا بنتا ہے۔ پر کو دیکھ کے لوگ کہتے ہیں یہ کبا ہے، ہوتا وہ پر ہے۔ تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ایسی باتیں کہیں چل رہی ہیں نا پر سے پردہ، کہ جس کی وجہ سے بار بار یہ بات اٹھتی ہے۔ اور امریکہ اور اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کی تو پوری کوشش ہے، انہوں نے عمران خان کے زمانے میں بھی یہ کوشش کی تھی، اور عمران خان صاحب نے خود ایک انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ ہم سے کچھ عرب ملکوں نے یہ کہا تھا کہ آئیں اس کے اوپر کام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے نام نہیں بتایا تھا ان عرب ملکوں کا، چونکہ ہمارے ان کے ساتھ بہت اچھے دوستانہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ یو اے ای تسلیم کر چکا ہے اس کو، اردن، مصر، یہ ملک تسلیم کر چکے ہیں۔ تو آج بھی کوشش ہو رہی ہوگی بھرپور طریقے سے، لیکن اگر کسی نے اس کو ممکن کرنے کی کوشش کی تو پھر وہ پاکستان کیا وہ دنیا بھر میں زندگی بھر کے لیے وہ سمجھے وہ دیوار میں چندوا دیا جائے گا، یہ قوم اس کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ امیر عباس سے بہت بہت شکریہ کہ آج کی ویلاگ میں آپ نے جوائن کیا ہے۔ یقیناً آپ کو بھی امیر عباس کے ساتھ یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اس کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اگلے ویلاگ کا انتظار کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔